24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। आज हम उर्दू की किताबों की QR सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 1 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है हम्द। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। यकीनन ये इस्तिलाह यानी हासिलात ताल्लुम आपके लिए नई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसरन इसके मानी बता दूं। हासिलात ताल्लुम से मुराद वो हमारे मकासद हैं जो हम पढ़ाने के नतीजे में हासिल करना चाहते हैं, यानी इस बाब के पढ़ने के बाद तलबा ये सारा कुछ कर सकेंगे। इसको मैं पढ़ देता हूँ। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, उर्दू ज़ुबान में किया गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, तस्वीर या मॉडल देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इजहार कर सकें, मतन मानूस और नामानूस पढ़कर दुरुस्त जवाब दे सकें। मानूस और नामानूस का मतलब है कि मानूस मतन वो होगा जो बच्चे इससे पहले पढ़ चुके हैं, और नामानूस मतन वो होगा जो उनके लिए नया होगा। 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी अरकान वाले अल्फाज लिख सकें। मतन तस्वीर से मुताल्लिक मशकी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें, अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें, हरूफ सही और हरूफ इल्लत की आवाज़ों में इम्तियाज़ कर सकें। मुझे यकीन है कि आपको पहले से इल्म होगा कि हरूफ सही कौन से हैं और हरूफ इल्लत कौन से हैं। ताहम मैं दोहरा देता हूँ कि अंग्रेज़ी में हरूफ सही को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और हरूफ इल्लत को कहते हैं वॉवल्स, और उर्दू में अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत हैं जो अल्फाज बनाने के लिए हरूफ को जोड़ने के काम आते हैं। अल्फाज सुनकर हम आवाज़ हरूफ को पहचान सकें, आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर लुत्फ़ उठा सकें, पूछा गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, हरूफ जोड़कर अरकान बनाकर लिख सकें। अरकान की मुख्तसर वजाहत मैं बाद में करूँगा। मुख्तसर नज़में इनफरादी तौर पर और मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकें। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें। हरकात यानी पेश, ज़बर, ज़ेर वग़ैरह की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। यहाँ मैं 2 बातें मोहतरम टीचर ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हर सबक से पहले, बल्कि किताबें खुलवाने से पहले, आप कुछ ऐसी गुफ्तगू बच्चों से करते हैं जो सबक के उन्वान तक उन्हें ले जाए। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप क्लासरूम में आए और फ़ौरन आपने बच्चों से कहा कि हाँ भाई बच्चों किताबें खोलो और पढ़ो। आपको उन्हें सबक पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है, और यही तमहीद उठाने का मकसद है। दूसरा ये कि
میں ایک ہی دفعہ بار بار یہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک دفعہ ضرور آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ میں ہر باب کے کیو آر میں آپ کو تمہید اٹھانے کے لیے کچھ نکات ضرور تجویز کروں گا، لیکن جیسے میں نے آپ اسکرپٹ میں یا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، آپ نے خود سوچنا نہیں چھوڑنا۔ یقیناً آپ شاید مجھ سے بھی بہتر نکات سوچ سکتے ہیں۔ طلباء سے سوال کریں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا، یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے، ہم اپنا ہر کام کس کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ کون ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ طلباء کو بتائیں کہ اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں اور ان کا پہلا سبق حمد ہی ہے۔ حمد کی قرأت کرنے سے پہلے طلباء کو حمد پڑھنے اور سننے کے آداب سے ضرور آگاہ کی۔ یہ عام سبق کی طرح نہیں ہوتا حمد یا نعت کا سبق۔ ہم جب حمد پڑھتے ہیں تو ہمیں باادب ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہم حمد پڑھنے کے علاوہ کسی اور سرگرمی میں شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، بلکہ بچوں کو آپ یہ بتائیے گا کہ حمد پڑھتے ہوئے ہمیں ذہنی طور پر یہ سوچنا ہے جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ یہ کچھ شروع میں نئے الفاظ ہیں، یہ صرف آپ کے نوٹ کرنے کے لیے ہے۔ اب میں آپ کے لیے حمد پڑھتا ہوں۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، دل کے مالک جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک، دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے، بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ اس باب کے اس صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھہریں اور بتائیں، سبق کے اہم نکات اور برائے اساتذہ کرام بعد از پڑھائی سرگرمی، یہ چیزیں آپ یقیناً پڑھیں گے، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب آپ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے۔ مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ بیشتر اس کے کہ میں ان الفاظ کے تلفظ کی بات کروں، محترم ٹیچر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی زبان ہو، بچے بلکہ بڑے بھی اپنے اس مخصوص ماحول میں جس میں وہ رہتے ہیں دوسروں کو سن کر بولنا سیکھتے ہیں۔ سو بچے اپنا تلفظ زیادہ تر پہلے تو گھر میں اپنے بڑوں کو سن کے سیکھتے ہیں، اور بعد میں اسکول میں جب آتے ہیں تو پھر وہ ٹیچر کو سن کے بولتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اگر صحیح بولیں گے الفاظ کو، آپ کا تلفظ اگر صحیح ہوگا تو پھر بچے بھی آہستہ آہستہ اپنا تلفظ بہتر کر لیں گے۔ میں ان الفاظ کو بول کے بتاتا ہوں اور یہ بھی کسی کسی لفظ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں غلط پڑھنے کے کیا امکانات ہیں۔ اعراب کی اپنی اہمیت ہے۔ اب ان تمام الفاظ کو اعراب کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ لفظ کی ادائی درست رہ سکے۔ حمد، اب میم پر جزم ہے۔ اس لفظ کا تلفظ اس لیے بچوں کو صحیح بتانا ضروری ہے اور بار بار بتانا ضروری ہے کہ آپ اگر نہیں بتائیں گے زور دے کر تو کوئی بچہ اس لفظ کو حمد بھی پڑھ سکتا ہے، وہ جزم کے ہوتے ہوئے بھی ایسا پڑھ سکتا ہے جب تک اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اسے کیسے پڑھا جائے گا۔ مالک
اب لام پر زور دینا ہوگا آپ کو تاکہ کوئی مالک نہ پڑھ دے. تجھ، اب تجھ میں زیادہ اہم جو حرف ہے وہ جھے کا ہے، جیم ہے جھے. اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ بچے کہیں اس کو تجھ نہ پڑھ دیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو جیم ہے جھے ہے یہ بھاری آواز والا حرف. تجھ، تجھ، بخش، جسم. اب یہ لفظ جو جسم ہے آپ اکثر سنیں گے بچوں بڑوں سب کو تقریباً جسم بولتے ہوئے. درست لفظ ہے جسم. روشن اگر اعراب نہیں ہے اور بچوں کو بتایا نہیں گیا خاص طور پر تو وہ روشن بھی پڑھ سکتے ہیں. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن محترم ٹیچر، میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں ان الفاظ کے معنی پر گفتگو کرنے سے پہلے. یاد رکھیے کہ الفاظ کے معنی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہیں لغوی معنی جن کو انگریزی میں آپ لٹری میننگز کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں مجازی معنی جن کو ہم انگریزی میں فگریٹو میننگز کہتے ہیں. اب لغوی معنی تو ہو گئے ہر لفظ کے، وہ لغت میں آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان لغوی معنی کے ساتھ اور چند معنی بھی دیے ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہوگا کہ کسی متن میں، کسی نظم میں یا کسی نثری عبارت میں کوئی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا. تو میری تجویز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ بچوں کو پہلی جماعت سے ہی اس طرف لانا شروع کر دیں، ان کو بتانا شروع کر دیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ لفظ اس متن میں استعمال ہوا ہے یا اس جملے میں استعمال ہوا ہے وہ معنی اس کے یہ ہیں. اور دوسری ایک اور اہم بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کو آپ مشکل لفظ نہ سمجھتے ہو، لیکن آپ ذرا بچوں کے حوالے سے سوچیں کہ ان کے لیے شاید مشکل الفاظ کی جو فہرست ہے وہ خاصی طویل ہوگی. ایک لفظ جو آپ کو بہت آسان لگتا ہے بچوں کو وہ مشکل لگے گا. لہٰذا یہ احتیاط بھی آپ نے کرتے رہنا ہے. حمد اللہ کی تعریف، والی، مالک، داتا، دینے والا، سخی. اب دیکھیں یہ دو معنی ہو گئے، ہمت، طاقت، روشن، مشہور. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو ہیں کہ ایسی جگہ یا کوئی چیز جس پر روشن پڑ رہی ہو اور وہ چمکتا ہوا نظر آئے، مگر اس کے ایک معنی مشہور کے بھی ہیں. لہٰذا لغوی معنی ہو گئے چمکتا ہوا اور مجازی معنی ہو گئے مشہور. مالی، پھلوں پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا. جہان، سب زمین آسمان، پوری کائنات جس کو کہتے ہیں آپ. بخش یعنی دے، جگ، دنیا. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. طلباء کو نظم کا دو نکاتی مرکزی خیال بتائیں، یعنی اللہ کی بڑائی اور اس سے دعا. اشعار کی نثر اور آسان تشریح بھی کریں. محترم ٹیچر، اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ زبان دانی کے حوالے سے ہم چند مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ مہارتیں کیا ہیں؟ یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. اردو کی کتابوں کے تمام ابواب میں ان چاروں مہارتوں کو
مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن جو مشقیں ہیں ان ابواب کی، ان میں خاص طور پر زبان شناسی اور لکھائی کی مہارتوں کو الگ الگ پیش کیا گیا ہے۔ یہ جتنے حاصلات تعلم ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے تمام حاصلات تعلم پر تو بات نہیں کر سکتے، وہ ایک طویل فہرست ہے، وقت درکار ہے، لیکن جو ابواب کی مشقوں میں خاص طور پر الگ سے، یعنی مشق کے حصے کے طور پر، زبان شناسی کے حصے کے طور پر اور لکھائی کے حصے کے طور پر جو سرگرمیاں دی گئی ہیں کتاب میں، ان میں سے میں آپ کے ساتھ صرف ان چند سرگرمیوں پر بات کروں گا جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ یہ میں نے صفحہ اور سوال دونوں کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں سامنے۔ پہلی ہے الفاظ کے حروف کو الگ الگ لکھنا، یہ صفحہ نمبر 46 پر سوال نمبر 3 ہے۔ یہ سرگرمی ہے طلبہ الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں۔ یہ جو الفاظ کے جوڑ توڑ کی سرگرمی ہے، اس کو بہت دلچسپ بنایا جا سکتا ہے اور بچے اس کو بہت شوق سے کریں گے، لیکن اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ الفاظ میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے حروف کٹویں ہوتے ہیں، یعنی اگر اس حرف کو الگ سے پورے کے پورے کو لکھا جائے تو اور شکل بنتی ہے، مگر لفظ کے حصے کے طور پر بہت سے حروف پھر کٹویں شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے جس میں بچے دلچسپی لیں گے اور ان کو آپ بہتر سمجھا بھی سکتے ہیں کہ جب حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں تو حروف کی شکل کیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ میں ایک جیسی آواز والے حروف پہچاننا، صفحہ نمبر 46 سوال نمبر 5۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ الفاظ سن کر ہم آواز حروف کو پہچان سکیں۔ مثلا کتاب میں 3 الفاظ دیے گئے ہیں، ایک ہے عام الف مد کے ساتھ اور دوسرا ہے عام عین کے ساتھ۔ اب اس میں الف یا عین دونوں حروف ایک جیسی آواز پیدا کر رہے ہیں، تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہم آواز حروف ہے۔ تالا ہے طوطا، تے اور توئے، سانپ اور سنا، سین اور سے۔ حرکات کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی، یہ صفحہ 47 ہے اور سوال نمبر 7 ہے۔ یہ بھی بہت دلچسپ سرگرمی ہے، لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ حرکات کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں، اور اس سرگرمی کو بھی کافی دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب میں 4 الفاظ ہیں جن کے حروف تہجی تو وہی رہتے ہیں، مگر زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ نہ صرف یہ کہ لفظ کا تلفظ بدل جاتا ہے بلکہ اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کتاب میں جو دیے گئے ہیں الفاظ وہ ہیں بلا بلہ، چین چین، کل کل، ملنا اور ملنا۔ اب ان الفاظ کے حوالے سے آپ بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ اعراب کی کتنی اہمیت ہے۔ اعراب کی غلطی سے لفظ کا تلفظ غلط ہو جائے گا اور معنی میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ مفرد حروف تہجی، صفحہ نمبر 47 پہ زبان شناسی کے تحت۔ مرکب حروف بعد میں کسی باب میں آئیں گے، لیکن یہاں محترم ٹیچر میں آپ کو بہت اہم بات بتا دوں، 2 نکات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مفرد حروف تہجی 37 ہیں اور مرکب حروف تہجی 15 ہیں، سو کل تعداد حروف تہجی کی ہو گئی 52۔
لیکن ایک حرف ایسا ہے جو دونوں طرح، یعنی آپ کبھی ایک فہرست دیکھیں گے حروف تہجی کی تو اس میں الف مد آ جو ہے وہ شامل ہوگا، کوئی دوسری فہرست دیکھیں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ شامل نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم الف مد آ کو حروف تہجی میں شامل کرتے ہیں تو پھر مفرد حروف تہجی کی تعداد 38 ہو جاتی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مد جو ہے وہ تو اعراب کا حصہ ہے، حرف تہجی جو ہے بنیادی طور پر وہ صرف الف ہے۔ بہرحال اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں ہوگا، یہ ضرور ہے کہ طلبہ حروف سے صحیح اور حروف علت میں آواز میں تمیز کر سکتے، جیسے ہم واولز اور کانسننٹس میں کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تخلیقی لکھائی کی طرف۔ اس کی بہت سی شکلیں آپ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس باب میں جو حاصل تعلم ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر 3 سے 5 جملوں میں اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکتے۔ پہلی جماعت میں بچوں کے لیے لکھنا، جملے لکھنا آسان نہیں ہوگا، اور پھر جب اس میں یہ معاملہ بھی شامل ہو کہ انہوں نے سوچنا بھی ہے، خیالات جمع کرنے ہیں، تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 کام آپ ضرور کیجیے گا جب اس طرح کی سرگرمی بچوں نے کرنی ہے تخلیقی لکھائی کی، کہ تصویر پر آپ پیشترس کے کہ بچے جملے لکھیں 3 سے 5، بچوں کے ساتھ تصویر پر آپ گفتگو ضرور کریں تاکہ کم از کم خیالات ان کے پاس مجتمع ہو جائیں، اور پھر وہ آسانی سے لکھنے کی کم از کم کوشش ضرور کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بچے یہ 3 سے 5 جملے لکھ لیں تو پھر آپ ان کی تحریر کو یا ان کی لکھائی کو اس کا جائزہ ضرور لیں، اس کو چیک ضرور کریں، اور چیک کرتے ہوئے آپ ان کے جملوں کی درستی۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے محترم ٹیچر، میں آپ سے ایک گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ زبان دانی عمروں کا کھیل ہے، آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور ایک بنیادی ضرورت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی جامع قسم کی لغت ضرور ہونی چاہیے، اور دوسرے اس لغت کو آپ استعمال بھی ضرور کریں، اور پھر اپنی زبان میں مسلسل بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ بہتری نہ صرف تحریر میں بلکہ آپ کے بولنے میں بھی آنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بچے جیسا سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں، اور ان کی زبان میں بہتری لانا سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔